हाय, मैं हूं नजम अलवी। यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। आज जो हम आपको बताएंगे बहुत मज़े की न्यूज़ बताएंगे। एक ख़ातून थी जो इंडियन चैनल पे आती हैं अक्सर और नाक से आवाज़ निकाल के जो है ख़बरें पढ़ती हैं, कहती हैं इस दफ़ा पाकिस्तान ने कबूतर भेज दिया है और उसको पाकिस्तान के फ़ौजी जूते पहना के भेजा है और हमने इससे पहचाना कि ये कबूतर जो है, इस कबूतर का ताल्लुक़ ISI से है और उसने कैमरे लगा के भेज दिए हैं, उसके परों में सोलर एनर्जी विंग लगाए हैं। और इस किस्म की अक्सर औक़ात जो है कबूतर की कहानियाँ सुनाती रहती हैं, क्योंकि उन्हें औरतों की कहानी मिलती नहीं है। इस वक्त बेचारी बिल्कुल ख़ामोश हैं। हम उनसे कहेंगे कि भाई अपनी बातें जारी रखें। जब से इंडिया के बॉर्डर पे लद्दाख में जब से चाइना घुसा है, चाइना ने अपने इलाके पे जब से कब्ज़ा किया है, तब से उनकी बोलती बंद है। लेकिन कुछ दूसरे हैं जो खिसियाने बने बैठे हैं और फिर भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। रोज़ाना एक न्यूज़ लेकर आते हैं, बॉर्डर पार कर लिया, लोग भेज दिए, कबूतर भेज दिया। एक दिन कह रहे टिड्डियाँ भेज दी, अब कह रहे हैं टिड्डियाँ भेज दी। माशाल्लाह, अगर इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास होती तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने कब्ज़ा कर लिया होता। भाई टिड्डी भी हमारे यहाँ जासूस हैं, क्या बात है, ज़बरदस्त भाई। मान गए। लेकिन क्या किया जाए भाई, इंडिया जो है आजकल बेचारा बिलबिलाया हुआ है, क्योंकि मोदी साहब जो है उनकी पॉलिसी बिल्कुल फ़ेल हो गई है। वो समझते हैं कि अपने मुल्क में लोगों से नफ़रत फैला के और वो हिंदुओं का वोट हासिल कर लेंगे, ऐसा नामुमकिन है। कम से कम अमेरिका से ही सीख लें, अगर उसकी तरफ आजकल नज़रें घुमाई बैठे हैं। और अमेरिका ने भी नज़रें करम की हुई हैं आजकल इनके साथ, तो कम से कम क्या कहते हैं, उससे भी कम से कम सीख लें कि अमेरिका में भी इतनी सारी कौमें रहती हैं और सब मिलजुल के और अच्छी तरह रह रही हैं। आज जैसे कि काले को पुलिस वाले ने गर्दन पे घुटना रखा, जिसकी वजह से उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई और उसकी अस्पताल जाते जाते डेथ हो गई। तो अब खैर ये अब पता ही नफ़रत निशानात क्या था, लेकिन ये इस किस्म की हज़ारों वीडियो मौजूद हैं जिस पे पुलिस वाले इसी तरह लोगों को लिटा कर हथकड़ियाँ लगाते हैं और वो रजिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो गर्दन पे जो अपना घुटना रख लेते हैं ताकि वो हिले जुले नहीं और आराम से कफ़ लगवा ले, यानी हथकड़ी लगवा ले और उसको ले जाएं। तो अमेरिका में तो खैर बर्बाद कर दिया। हम तो समझते थे कि हमारे ही तोड़ फोड़ होती है, दुकानें लूटती हैं, लेकिन अमेरिका में जो हाल है वो तो उससे पता लगता है कि भाई अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और इन यूनिवर्सिटियों में क्या पढ़ाया जाता है, समझ से बाहर है। क्योंकि जिस किस्म की हरकतें वहाँ हो रही हैं तो वो देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। और रोज़ाना ही हम आजकल न्यूज़ देख रहे हैं अमेरिका की, कि अमेरिका में क्या क्या हो रहा है। लेकिन हम जहाँ तक इंडिया की बात करते हैं, अब इंडिया को एक और प्रॉब्लम शुरू हो गई है। पहले तो रोज़ाना हमें धमकी लगाता था कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बॉर्डर पार कर देंगे। और वो जो नाक से आवाज़ निकालती है ना एक न्यूज़ एंकर, जो पाकिस्तान में यह हो गया वो हो गया करके बातें करती हैं, आज पता नहीं वो कहाँ हैं, खामोश होकर बैठ गई हैं जब से चाइना ने जो है उन्हें बताया है कि मुल्क में दाखिल कैसे होते हैं और कब्ज़ा कैसे करते हैं। अब हिम्मत है तो अपना इलाका लेकर दिखाओ। लद्दाख जहाँ चाइना घुस गया है ना, कल तक तो हमें कह रहे थे ना हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, ये किया वो किया। वो तो तुम्हारे अंदर घुस गए हैं, तुमसे ख़बरें तक तुम नहीं दे रहे हो, तुमसे ख़बरें तक नहीं निकल रही हैं। मसला ये है कि भाई चलो ख़बरें ही दे दो कि भाई क्या हो गया, नहीं ख़बरें तक नहीं आ रही, इसलिए कि बोलती तो बंद हो गई है। बहुत ही अच्छा किया चाइना ने जो अपने इलाके पर कब्ज़ा कर लिया है। वैसे हम आपको बता दें कि चाइना जो है ये सी पैक जो है ना, सी पैक असल वजह ये थी कि हमारी सेफ्टी के लिए ज़्यादा अच्छी है सी पैक। ये जब तक सी पैक है तब तक आप पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वैसे तो पहले भी नहीं बिगाड़ सकते थे, क्योंकि हमने छोटे साइज़ के बम बना लिए। पहले तो बड़ा होता था एटम बम, जिससे बहुत असरात पैदा होते थे, हमने छोटे छोटे साइज़ के बना लिए। तो जिस दिन हमारा दिमाग फिरेगा और जिस दिन हम देखेंगे कि हमारा आखिरी वक्त आया हुआ है, तो हम वही चला देंगे। वैसे हो सकता है, सुना ये भी जा रहा है कि भाई पहले हम वही चला दें। अब ये आप डिसाइड करें कि कब आप पंगा लेते हैं हमसे और कब हम आपको बाजा बजा के रख देते हैं। वैसे मुझे रोज़ाना इंडिया की न्यूज़ पे जिस तरह वो चीखते हैं कि अरे ये हो गया, मुसीबत हो गई, तबाही आ गई, पाकिस्तान और पाकिस्तान और पाकिस्तान, किसी ने उनकी सुनी नहीं। अमेरिका ने भी नज़रें फेर ली हैं। वैसे तो अमेरिका को ख़ुद अपने लाले पड़ रहे हैं जान के कि भाई क्या किया जाए, किस तरह बचा जाए इन चीज़ों से। लेकिन बस देख रहे हैं आप आजकल टीवी पे कि जिस तरह दुकानें लूट रही हैं, जिस तरह शीशे तोड़े जा रहे हैं, कि किसी तरह लोग कंट्रोल में नहीं आ रहे। इससे लगता है कि कितने, यानी मुल्क तो नहीं लेकिन मुल्क के लोग जो हैं
وہ کتنا غصے میں اس وقت، اور باقاعدہ جو ہے دکانوں کو لوٹ رہے ہیں۔ یہ ایک پڑھا لکھا معاشرہ ہے جس کی ہم مثالیں دیتے تھے نا، ہمارے لوگ ویزوں پہ بک جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو امریکہ کا ہے کہ بھائی میں ویزا نہیں دوں گا ورنہ میری بات مانو، تو بہت سے لوگ ایسے بھی لیڈر ہیں ہمارے یہاں جو ویزوں پہ بک جاتے ہیں، ہائے ہائے کرتے ہیں کہ ویزا نہیں دیا۔ تو یہ دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ دوسری طرف انڈیا کو ایک اور جھٹکا ملا ہے، مودی صاحب جو ہے نا وہ نالے پہ بیٹھ کے روئیں گے۔ یہ بس ایک دن ایسے ہی ہوتا ہے حال کہ مودی صاحب جو ہے نالے پہ بیٹھ کے روئیں گے، کیونکہ دوسری طرف سکھوں نے بھی اپنی تحریک تیز کرنے کا اشارہ دیا ہے کہ وہ تحریک اس سال 2020 میں وہ اپنا خالصتان بنا لیں گے۔ سکھوں نے بھی تحریک جو ہے اس میں تیزی آ گئی ہے، اور ظاہری بات ہے کہاں ہے انڈین، کہاں ہے آپ کی فوج، کہاں ہے آپ کے اجی ڈوگر، پتہ نہیں ڈوگر ہے یا لودر ہے، کہاں ہے بھائی وہ، کہاں ہے لداخ، کہاں ہے آپ کی آرمی؟ 6 لاکھ آرمی تو کشمیر میں لگائی ہوئی ہے، باقی 6 لاکھ کہاں گئی؟ تو یہی ہے، آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے کہ لداخ پہ پورے پہ قبضہ کر لیا، خالصتان تحریک شروع ہو گئی، اور وہ لگے ہوئے ہیں پاکستان پہ جھوٹے الزام لگانے پہ، یہ ہو گیا۔ ارے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود اپنے ملک کی تباہی ہیں۔ مودی نام جو ہے نا وہ انڈیا کی تباہی کا ہے۔ اس سال 2023 تک انڈیا ٹوٹ جائے گا۔ ویسے تو اسی سال لگ رہا ہے بھائی، اگر خالصتان بن گیا تو ہمارے یہ سیالکوٹ کا بارڈر سیف ہو جائے گا، ادھر لداخ قبضے میں آ گیا تو پھر تو مقبوضہ کشمیر لینے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں لگے گا۔ ویسے ہم نے ابھی شروع نہیں کیا ہے، آپ خود دیکھ لیں، آپ پہل کریں پھر آپ کو بجائیں گے 2 طرف سے۔ ویسے تو آپ کے ہاتھ سے نیپال بھی گیا، نیپال بھی آپ کے ہاتھ سے گیا، چائنا لداخ نہیں، لداخ سے آگے تک قبضہ کر لیا، نہیں لداخ تو اس کا تھا ہی، لیکن لداخ سے آگے 60 کلومیٹر اور آگے آ گیا ہے۔ لیکن ہم جس طرح آپ کے فوجی جو ہے منتیں کر رہے ہیں، ہاتھ پاؤں جوڑ رہے ہیں، اور وہ جو چائنیز جو ہیں وہ ان کو پکا کے کھا جائیں گے، وہ ہر قسم کا گوشت کھا جاتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے، یہ کیڑے مکوڑے، لال بیگ، بچھو، سارا کچھ ہی وہ کھا جاتے ہیں، تو آپ کے فوجیوں کو بھی کھا جائیں گے وہ، مجھے لگتا ہے یاجوج ماجوج جو ہے نا یہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ ابھی تو آپ کی طرف ہیں، ویسے تو ان کا کچھ ارادے مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں، لیکن جو کچھ بھی ہے فی الحال چائنا نے اپنا علاقہ ہتھیا لیا ہے۔ آپ میں ہمت ہے، آپ میں شرم ہے، تو اب پاکستان کے خلاف جھوٹی باتیں کرنا چھوڑ دیں۔ ویسے پاکستان سے اچھا آپ کا دوست ہو نہیں سکتا تھا، لیکن آپ نے دوست کو کھو دیا ہے، تو اب آپ تالی بجائیں یا کچھ بھی کریں بیٹھ کے، یا ناک سے خبریں پڑھیں کہ آ رہے ہیں، یہ ہو گیا، کبوتر آ گیا، کبوتر کے پر میں ISI کا ٹیٹو تھا، جیسے وہ وینا ملک کے بازو پہ آپ نے لکھ دیا تھا نا ISI، اور بڑا شور مچایا تو ہو دیکھو یہ وہ، چلو وہ تو ایک ایڈورٹائزمنٹ تھا، ٹھیک ہے آپ نے لکھا، اس سے ISI کی ایڈورٹائزمنٹ زیادہ ہوئی ہے، آپ کی کم ہوئی ہے، آپ کا تو خیر باجا بجی گیا ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، تو بھائی صبر کا پھل میٹھا ہونے والا ہے۔ ادھر سے لداخ گیا، نیپال گیا آپ کا، تبت آپ کا گیا، کشمیر گیا، بے فکر رہیں، اور آزاد کشمیر کو تو آپ بھول ہی جائیں۔ اب تو ہم ڈیم بنا رہے ہیں، اور ہماری کنسٹرکشن اور چائنا سارا کام ہمارا کر رہا ہے، کیونکہ وہ تو اپنے لیے کر رہا ہے، اپنے علاقے کو ڈیولپ کرنے کے لیے اسے ہماری ضرورت ہے، اس لیے اس کی غرض ہے اور وہ کر رہا ہے۔ اور ظاہری بات ہے اگر اس کے راستے میں آپ آئیں گے تو لداخ سے آگے 60 کلومیٹر کا تو علاقہ آلریڈی انڈیا کا قبضہ کر لیا ہے، باقی بھی کر لے گا۔ ویسے فکر نہیں کریں، میں نے تو پریڈکشن میں خود ہی دے رہا ہوں کہ بھئی یہ 10-15 سال 20 سال بعد جو ہے دہلی جو ہے نا وہاں بھی ایک نیا لگتا ہے اسلامک اسٹیٹ بن جائے گی، اسلامی جمہوریہ دہلی بن جائے گا مجھے لگتا ہے، کیونکہ جس طرح آپ مسلمانوں کو مار رہے ہیں، مسلمان آہستہ آہستہ سمٹ کے اپنے علاقوں میں جا رہے ہیں جہاں پہ ان کی تعداد زیادہ ہے، ایک دن کروڑوں میں آ جائے گی اور آپ سے کنٹرول نہیں ہوگا اور وہ آزاد کرا لیں گے۔ بہت ہی زبردست کام کیا ہے یہ تو آپ نے مودی صاحب، اللہ آپ کو تھوڑی دیر سے، ابھی نہیں جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے 50-60 سال تک اور زندہ رکھے، تاکہ آپ کے آپ رہیں، اور جب تک آپ ہیں تو ہم سے آپ سے بہت امیدیں ہیں، کیونکہ مودی صاحب آپ ہی فاؤنڈر ہوں گے، آپ ہی فاؤنڈر ہوں گے کشمیر کے، آپ ہی فاؤنڈر ہوں گے لداخ کے، آپ ہی فاؤنڈر ہوں گے نیپال کے، کیونکہ آپ کی محبت ہے جو بھئی آپ لوگوں کو آج کل اپنے اپنے علاقے بانٹ رہے ہیں۔ آپ نے لگتا ہے چائنا سے خود ہی کہا تھا تم ہاپ کرو اور ہم علاقہ چھوڑ دیں گے،
ویسے آپ کے ہاتھ سے علاقہ گیا. بحری بیڑا 1970 میں آ رہا تھا نا, آج تک نہیں پہنچا, آپ کے پاس بھی نہیں پہنچے گا. وہ بیوقوف بناتے ہیں, وہ اپنا کام نکالا, بس وہی بات ہے, کام ہوا پورا اور نکل لو بھائی نورا, نکل لو. یہی ہوتا ہے. آپ کو تو پتہ ہے بھائی, ہمارا بھی تو بحری بیڑا بنگلہ دیش کو بچانے آ رہا تھا, آیا نہیں آیا. اس لیے ہیں دوغلے, جن کے گود میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو دوغلے ہیں. جب بنگلہ دیش کے لیے وہ آ رہا تھا بحری بیڑا, وہ کہتے رہے آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے, اور بیوقوف بناتے گئے. آپ کی باری میں بھی یہی ہوا ہے. یہ لداخ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا, نہ یورپ آپ کے ساتھ ہے, نہ اسرائیل آپ کے ساتھ ہے, نہ امریکن آپ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا, کوئی ڈیل کریں گے بھی تو کچھ دے کے ہی کریں گے. اور آپ سوچ تو رہے ہیں کہ ڈیل ہو جائے, لیکن نہیں, اگلی حکومت تو آپ کی گئی. لیکن میری دعا ہے کہ بھائی آپ ہی جیتیں, کیونکہ آپ رہیں گے تو مزید ملک بنیں گے, آپ ہی میں سے بنیں گے. تو آپ رہیں. آپ تو مودی کے قاتل ہیں, مودی کا قاتل ہے. یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ ہم پورا وہ اکھنڈ بھارت کا خواب پورا ہو رہا ہے آپ کا. اکھنڈ کا کیا لٹک بھارت آدھے سے زیادہ چلا جائے گا, بے فکر رہیں. مودی صاحب آپ رہیں, اس لیے کہ میری تو دعا ہے کہ اب مودی صاحب اگر آپ رہیں گے تو باقی بھی چلا جائے گا. ہم پہلے ہی کہتے ہیں, جیسے ناک سے آوازیں نکالتی نا آپ کی نیوز اینکر جو ہیں, وہ ناک سے آوازیں نکال کے آیا سائن نے کبوتر بھیج دیا, ہاں ناک سے نکالتی ہے نا. اب نکالیں بھائی, اب نکالیں آپ آواز, خوب چیخیں, پاکستان کو گالیاں دیتے رہیں. پیچھے چین آپ کا قبضہ کر کے چلا جائے گا. چین کی خبریں کیوں نہیں دے رہی ہیں؟ کہاں ہے آپ کی فوج, کہاں ہے؟ جس بیچاروں کو کھانا بھی نہیں دیتے اپنی فوج کو. ہماری فوج کو دیکھو, عام سویلین سے زیادہ مزے سے رہتے ہیں, چاہے نوکری کریں نہیں کریں, زمین گھر گاڑی سارا کچھ ان کو ملتا ہے. صرف فوج میں آنے کے لیے اتنا بڑا تمغہ ملتا ہے انہیں کہ زمین گھر پر سارا کچھ ملتا ہے, ساری زندگی ملتا ہے. چاہے وہ شہید بھی ہو جائیں, ان کے بیوی بچوں کو ساری زندگی آپ کی جو ہے, آپ کی دعا سے جو ہے ان کو پینشن وغیرہ ساری زندگی ملتی ہے, کہ آپ کی فوج کو ملتی ہے. آپ کے فوجی جوان کو زمین ملتی ہے. ہمارے یہاں تو ڈیفنس میں ملتی ہے, کراچی ڈیفنس میں ساری زمینیں ہمارے پاس فوجیوں کے پاس ہے ماشاءاللہ سے. اور ہمارے جو دوسرے ایریا ہیں نا, کنٹونمنٹ بورڈ وغیرہ, وہ ایریا بھی عام آدمی نہیں جا سکتا. لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ سارے شہنشاہ وہیں رہتے ہیں. آپ کیا رہتے ہیں؟ اتنے مزے آپ کی آرمی کے ہیں جو ہماری آرمی کے ہیں. ہم اتنی عزت کرتے ہیں, آپ کرتے ہیں؟ آئے دن آپ کا فوجی کھڑا ہوا کہہ رہا ہوتا ہے کہ چنے کی دال دے دیتے ہیں, وہ بھی ٹھیک سے گلی بھی نہیں ہوتی ہے. روٹی دے دیتے ہیں جو کہ گرم نہیں ملتی ہے. تو آپ دے کیا رہا ہے؟ آپ سے تو فوج ہی نہیں سنبھل رہی. فٹ پاتھوں پہ لوگوں کو سلایا ہوا ہے, لیکن سارا پیسہ پتہ نہیں کہاں. کبھی وہ بو فورس توپوں میں کمیشن کھا جاتے ہو, کبھی جہاز میں ایسے جہاز خرید کے لاتے ہو جو ہمارے بارڈر پار کرنے سے پہلے ہی ٹپک جاتا ہے. اور پھر آپ کے وہ گھی بنے ہوئے آپ کے جو وہ ابھی نندن ہیں, کون ہیں وہ بیچارے, وہ مونچھوں والے جن کے سائیکل کے ہینڈل کی طرح مونچھ ہے نا, ایک نیا وہ فیشن لے کر آئے ہیں دنیا میں بیچارے. لیکن پھر بھی یہ کہ ہم دیکھیں ہوئے کتنے مہمان نواز ہیں. ہم نے ان کو چائے پلائی, جس کو انہیں چائے پی وہ کہنے لگے ایسی بہترین پتی تو انڈیا میں بھی نہیں ملتی جو آپ کے یہاں دودھ پتی ملتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی ہماری بھینسیں آپ سے زیادہ پیور دودھ دیتی ہیں, اور ہم ان میں جو ہے منرل واٹر ملاتے ہیں تاکہ بیکٹیریا نہ آئے. ہم اپنے دودھ میں منرل واٹر ملاتے ہیں, آپ تو وہی گنگا کا پانی ملا دیا, دودھ بالکل ہی پتلا ہو گیا. ہمارے یہاں تو دیکھو نا, دودھ میں جو پانی ملاتے ہیں وہ بھی منرل والا پانی ملاتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے کتنی اچھی چائے بن گیا ہمارے یہاں. جو کہ آپ کا بندہ چائے پی کے گیا اور پھر ہم نے نہلا دھلا کے کپڑے پہنا کے میک اپ کر کے آپ کے بارڈر پہ چھوڑ کے آئے. کیا سمجھ رہے تھے آپ؟ ڈر گئے تھے؟ ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ہم ڈر رہے ہوتے تو آپ کا جہاز کیوں گراتے؟ ٹھیک ہے نا, ایک ہی اٹم میں ٹھک سے مارا, ٹھک سے دم پہ جو ہے وہ مارا اور نیچے آ کے گر گیا. باقی بھی بھیجو, آپ کی ٹیکنالوجی بھی آئے گی. ویسے جو وہ فرانس سے جہاز لی نا آپ نے, فرانس سے, وہ والا ایک بھیج دیں. ایک بار ہمارے یہاں گر جائے گا, ہم اس کا انجن اچا کے چائنا کو دیں گے. چائنا بالکل ویسے ہی جو ہے ایک جہاز کے بجائے 10 جہاز اسی قیمت میں ہمیں بنا کے دے دے گا. ویسے آنے والے وقت میں چائنا کی جہاز کی ساری فیکٹریاں جو سب ہمارے یہاں شفٹ ہونے والی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مڈل ایسٹ بارڈر جو ہے اس کے پاس گوادر بن رہا ہے. ٹھیک ہے, مڈل ایسٹ سامان بھیجنے کے لیے اسے یہی چاہیے ہوگا, سی پیک. ٹھیک ہے, جب وہ اپنی فیکٹری سے جب وہ سی پیک اینڈ تک لے کر جائیں گے سامان, تو اس کی قیمت جو ہے 30-40% تو ان کے ٹریولنگ میں لگ جائے گی. تو وہ فیوچر میں وہ ایسا کریں گے کہ وہ فیکٹری ہی گوادر پہ شفٹ کر دیں گے, جس کا سامان مڈل ایسٹ بیچیں گے. کیونکہ اگر دور کے
دور کے ڈھول کہتے ہیں سہانے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے والے ڈھول جو ہے نا بالکل سہانے ہیں آج کل۔ ہماری ترقی کا آغاز ہو رہا ہے، اگر آپ نے ابھی بھی دوستی کرنی ہے تو کر لیں۔ ویسے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کشمیر کا مسئلہ حل کر دو، الیکشن کرا دو، ہم بھی اپنا ہم نے تو خیر آزاد کیا ہوا، یہ آپ اپنا آزاد کرو، الگ ملک بنا دو، پھر ہم دونوں مل کے جو ہے چائنا کے سی پیک میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کرتارپور کا روڈ جو ہے نا وہیں سے ہائی وے جو ہے آپ سی پیک سے ملا دینا۔ لیکن یہ کہ دوستی کرنے سے دوستی ہوتی ہے، آپ پڑوسیوں سے لڑ رہے ہو، پڑوسیوں سے لڑو گے تو ہمیشہ نقصان ہی ہوگا۔ رائٹ سائڈ پہ بیل آئیکن دبائے، سبسکرائب کریں ہمارا چینل۔ اگر آپ کو میری باتوں پہ بھروسہ ہے، یقین کرتے ہیں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید ویڈیو میں بناؤں اس قسم کی، تو آپ میرا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، لائک کریں، اور فیس بک پہ میرا چینل شیئر کریں، میری ویڈیو کو شیئر کریں، اور نیچے لکھیں، کمنٹس میں بتائیں کہ بھئی یہ اس قسم کی میں ویڈیو بناؤں یا نہیں بناؤں، کوئی غلط یا صحیح ہے۔ لیکن جتنی بھی آپ خبریں دیتے ہیں وہ اخباروں اور اپنی ریسرچ سے دیتے ہیں، لیکن کمپیوٹر انٹرنیٹ پہ ریسرچ کرتے ہیں، جو خبریں ہمیں ملتی ہیں۔ اب کبوتر کی خبر تو آج کل کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، سب کو معلوم ہے، آئے دن آپ کبوتر لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ آج کل ٹڈیاں ہیں، اچھا ٹڈیاں آئی تو آپ کی طرف سے ہمارے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں ہم نے بھیجی ہیں۔ بھئی ہمارے یہاں تو مہمان نوازی ان کی بعد میں ہوئی ہے، آپ کے یہاں تو پہلے آئی ہیں۔ اگر آپ کے یہاں سے ہمارے آئی ہیں تو آپ نے بھیجی ہیں نا، ہماری طرف سے تو نہیں گئی ہیں۔ اور پوری دنیا میں ٹڈیاں گئی ہیں اور وہ ہماری جاسوس ہو گئی۔ ویسے اتنی اچھی ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس ہوتی تو آج ہم آپ کو بالکل ہی برباد کر دیتے اٹھا کے، لیکن برباد کیوں کریں، ادھر بھی اپنے ہی لوگ رہتے ہیں۔ ہمیں دشمنی نہیں ہے آپ سے، ہمیں دشمنی پالیسیوں سے، پالیسی غلط ہے۔ انڈین لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، اور ہمیں دشمنی آپ سے کیوں ہوگی؟ ہم آپ کے ایکٹر کو چاہتے ہیں، امیتابھ ہو گئے، شاہ رخ خان ہو گیا، ایشوریہ رائے ہو گئیں، یا دوسری مختلف قسم کی ہیروئنیں ہیں اور ہیرو ہیں جن کی پکچریں ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ نانا پاٹیکر ہو گئے، انوپم کھیر ہو گئے، آج کل تو میں خود ہی انوپم کھیر بن گیا ہوں۔ تو یہ ہے، تو باقی آپ کی پالیسیاں غلط ہیں، آپ ذرا غور کریں، عوام کے لیے کام کریں۔ بھائی ہمارا عمران خان دیکھیں، جبکہ عمران خان کو یہ کہنا چاہیے تھا کرونا وائرس کے لیے، سیفٹی کے لیے، کہ بھئی آپ اپنی حفاظت خود کریں، گورنمنٹ اس وبا کو نہیں روک سکتی۔ روکے گی کیسے؟ یہ تو ایسی وبا ہے جس کا علاج ہی نہیں ہے۔ جب علاج نہیں ہے تو عمران خان بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو عمران خان کو تو چاہیے کہ بھئی گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی، آپ کو اپنی حفاظت خود کریں، یعنی گھر میں بیٹھیں یا جاب کریں۔ اب دیکھیں نا، جو غریب لوگ ہیں، عمران خان کہتا ہے نا غریب لوگوں کا کیا ہوگا اگر میں سب کچھ بند کر کے بیٹھ جاؤں، کیونکہ جو لوگ گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں ان کی تو تنخواہیں چل رہی ہیں، پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ اپنی فیسیں لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ انگلینڈ میں جو لڑکے پڑھتے تھے اسکولوں میں، جنہوں نے اسکول والوں نے ہاسٹل لیے ہوتے، جن کا وہ کرایہ وصول کرتے تھے، وہ ہاسٹل کا کرایہ بھی آج کل وصول نہیں کر رہے ہیں، فیسیں انہوں نے معاف کر دی ہیں، کافی حد تک کم کر دی ہیں۔ لیکن ہمارے اس قسم سے کمینے چور بیٹھے ہیں، پرائیویٹ اسکول والے، جو مستقل فیسیں لیے جا رہے ہیں۔ چھٹیوں کی فیسیں دنیا میں کوئی نہیں لیتا، ہم لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جاؤ، یونیفارم اس کے پیسے لیتے ہیں، کتابوں کے پیسے، ہر چیز کے پیسے لیتے ہیں۔ آج پیلا ڈے ہے تو کل نیلا ڈے، تو آج فادر ڈے تو کل مدر ڈے، ہر چیز کے پیسے جو ہے یہ بٹور رہے ہیں، چور بیٹھے ہوئے ہیں۔ عمران خان کو چاہیے کہ شوگر مافیا، شوگر ملے، اس پرائیویٹ اسکول جو ہیں ان کو نیشنلائز کر دینا چاہیے۔ انہوں نے کافی عوام کو لوٹ لیا ہے، اور شوگر ملوں والوں نے تو کیا کہتے ہیں 1000 ارب سے زیادہ کی چوری کی ہے، تو اس حساب سے تو ان کی فیکٹریاں جو ہیں وہ اس چوری کے پیسوں میں آتی ہیں، تو ان کو ضبط کر لینا چاہیے، نیشنلائز کرنا چاہیے۔ اب بھٹو صاحب نے نیشنلائز، کراچی میں جتنے بھی بینک اور کراچی والوں کے جتنے اسکول سب کچھ تھے وہ نیشنلائز کر کے ہتھیا لے، اس کے بعد آج کل سارے پرائیویٹائز کر دیے، تو بھئی ان لوگوں کو واپس کر دیتے نہیں۔ یہ ایک پلاننگ کے تحت ہوا تھا، خیر چلے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا کیا ہوگا۔ ظاہری بات ہے، کراچی کے علاوہ پورے پاکستان میں جتنی چیزیں نیشنلائز تھیں ان لوگوں کو تو واپس کر دی گئیں، جیسے اتفاق فاؤنڈری تھی وہ بھی نیشنلائز ہوئی تھی، نواز شریف کو واپس کر دی تھی ضیاء الحق صاحب نے، ہیں، کیونکہ وہ تو اپنے گرائی تھے بھائی، اور کراچی والے گرائی تھوڑی ہے۔ کراچی کے سارا بجٹ پورا ملک کھاتا ہے، لیکن کراچی میں نہ تو پانی آتا ہے، نہ اسٹیل مل کھل رہی ہے، نہ ہی کوئی پروجیکٹ لگ رہا ہے۔ آئے دن ٹی وی پہ دیکھتے ہیں گوادر میں ادھر ادھر ہر جگہ جو ہے پروجیکٹ چائنا لگا رہا ہے، سی پیک کا کوئی پروگرام کراچی سے ہو کے نہیں گزرتا ہے، لیکن کراچی کو لوٹنے کے لیے، پورے ملک کا قرضہ ادا کرنے کے لیے 95% بجٹ کراچی ہی تو دیتا ہے، آپ اس کو ہی نہیں دے رہے ہو۔ خیر آپ کی اپنی پالیسی ہے بھائی، ظاہری بات ہے اس کو بھی نہیں دے رہے ہو، جس طرح بنگلہ دیش کو نہیں دیتے تھے اس طرح اس کو نہیں۔ آج کل سننے میں آتا ہے، کل نجم سیٹھی صاحب فرما رہے تھے بیٹھے ہوئے
کہ بھئی یہ اب دیکھیں، میں اپنے منہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، نجم سیٹھی کے الفاظ ہیں کہ ان کا کہنا تھا، اب کہتے ہیں اچھا تو نہیں لگ رہا ہے، لیکن ان کا کہنا تھا، اور ظاہری بات ہے زندگی بھر جو ہے آپ نے ہمیں رٹایا ہے کہ پاکستان کا خواب علامہ اقبال میں دیکھا تھا، علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا، یہی بات ہے نا۔ ویسے تو پاکستان بننے سے کافی سال پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، 1935 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، لیکن یہ کہ ٹھیک ہے چلو۔ نجم سیٹھی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ علامہ اقبال نے کوئی خواب واب نہیں دیکھا تھا، اور یہ لوگوں نے اڑائے ہوئی باتیں ہیں، اور کوئی انہوں نے ایسا خواب واب نہیں دیکھا تھا۔ ارے بھائی خواب دیکھا تھا نہیں دیکھا تھا، ملک تو بن گیا۔ اب کل وہ بیچارے کہہ رہے تھے علامہ اقبال نے خواب تو نہیں دیکھا تھا، اگر خواب دیکھا ہوتا تو انڈیا کا قومی ترانہ کیوں لکھتے؟ قومی ترانہ انڈیا کا علامہ اقبال نے لکھا تھا، اگر خواب دیکھا ہوتا تو وہ یہ کیوں کہتے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا؟ اچھا وہ لوگ بھی بیوقوف ہیں، انہوں نے اپنا قومی ترانہ ہی چینج کر دیا، اب پتہ نہیں ہبڑ گبڑ گبڑ کر کے پتہ نہیں کون سا جو ہے، جو کہ ان کے اپنے لوگوں کو وہ قومی ترانہ پڑھنا نہیں آتا، اس قسم کا ہے۔ لیکن خیر ریسپیکٹ ہے، ہم ان کے ملک کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، لوگوں کی بھی کرتے ہیں، بس یہ کہ پالیسیاں جو ہیں جو گڑبڑ والی ہیں، اب ظاہری بات ہے جب آپ ہمارے اوپر الزام لگاؤ گے کبھی کبوتروں کا، کبھی چمگادڑوں کا، کبھی ٹڈیوں کا، تو ظاہری بات ہے تھوڑا بہت تو ہمارا بھی حق بنتا ہے۔ ویسے تو میں پاکستان میں نہیں، میں تو پاکستان سے باہر بیٹھا ہوں، کافی دن سے آپ کا ڈرامہ سن رہا تھا، جو ناک سے آپ آوازیں نکال رہی تھیں، وہ جو نیوز اینکر ہیں، پتہ نہیں کیا نام ہے، اب میں ان کا تو نام بھی معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کیا کیا جائے، اب آواز کیوں بنے؟ میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی اب آواز کیوں بنے جب لداخ پہ چائنا نے قبضہ کر لیا ہے۔ چائنا نے کہا ہے کہ میں تو مزید 60 کلومیٹر اور اندر آ گئے ہو، ہمت ہے نا، بھیجو فوج، اس نے تو قبضہ کر لیا ہے، اب تو لڑے بغیر تو وہ نہیں جائے گا۔ چائنیز قوم پتہ ہے کیسی ہے، ایک بار سوچ لینا کرنا ہے تو پھر وہ کر گزرتے ہیں، امریکہ بھی نہیں روک سکتا، انتظار کر رہے ہو نا کہ وہاں کی اسٹرائک ختم ہو تو بھئی وہ کیا کہتے ہیں ٹرمپ بھائی جو ہے نا، ٹرمپ بھائی نہیں، ٹرمپ بھائی جی نہیں، ٹرمپ جی آئیں گے اور وہ بچائیں گے، کوئی ٹرمپ جی نہیں آ رہے، ٹرمپ جی جو ہے نا وہ ان جیسے جتنے بھی گزرے نا، انہوں نے صرف اپنا فائدہ ہی حاصل کیا، انہوں نے کسی کی ہیلپ نہیں کی ہے، وہ ہیلپ کرتے بھی ہیں تو نمک دیتے ہیں اور پوری آٹے کی بوری وصول کر لیتے ہیں، یہ طریقہ ان کا ہیلپ کرنے کا۔ ویسے تو ہر کچھ لو دو کا ہی مسئلہ ہوتا ہے، کچھ لو اور پھر دو، یہ ہے۔ تو خیر رائٹ سائڈ پہ بیل آئیکن دبائیں، سبسکرائب دیکھیں ضرور کریں، اگر آپ کو ہماری باتیں پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، اور آپ ہماری ویڈیو کو لوگوں سے شیئر کریں تاکہ ہمیں مزید جو ہے ہمیں ایڈوائز ملے لوگوں کی، اور ہم لوگوں کو اور آپ کو جو ہے اچھی اچھی باتوں سے نوازتے رہیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ بھئی خالصان تحریک تو بنی جائے گی، اس لیے کہ آپ نے اندرا گاندھی کے مرڈر میں اب ایک گارڈ نے کیا تھا تو اس کے اوپر کیس چلاتے، سزا دیتے، لیکن آپ نے تو سکھوں کے گردوارے میں گھس کے سارا کچھ تباہ ملیہ میٹ کر دیا۔ نہیں کبھی کسی کی ریلیجیس پلیس پہ آپ بتا دو کہ پاکستانی گھسے ہوں، اکا دکا واقعات تو سننے میں آ جاتے ہیں، اب وہ پتہ نہیں ہم نے ہماری طرف سے نہیں کہتے، آپ نے ہی بھیج دی ہو کہ بھئی ان کے اوپر تو الزام لگتا ہی نہیں، 4 بندے اپنے ہی پیسے دے کے بھیج دو یا کام کرا دو، کیونکہ ہمارے یہاں تو بہت سارے بکاؤ بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو اصل بکاؤ ہیں ان کا تو ہم نام لیتے نہیں، ان سے ڈیل کر کے لندن بھیج دیتے ہیں، جو بکاؤ نہیں ہیں ان کے اوپر الزام لگاتے رہتے ہیں اور سر پیٹتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو 2 نمبر سیاستدان ہیں۔ تب جیسے ہمارے یہاں جو ہے پورا ملک لوٹ کے ہنسی خوشی کودتے پھاندتے جہاز میں بیٹھے اور نکل گئے، ساری قوم دیکھتی رہی ہے، لیکن آج بھی جو ہے لوگ جو ہیں جو ہمارے ملک کے اصل غدار ہیں ان کو ہم غدار کہتے ہی نہیں، ان کو غدار کہتے ہیں جو غدار نہیں ہوتے، اس لیے کہ ان سے مطلب پورا نہیں ہوتا، وہ اپنے گرائی نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہ گرائی ہیں، ان کو غدار کیسے کہیں؟ ان کو غدار کہنے پہ شرم آتی ہے، یہ ہے مسئلہ۔ لیکن کچھ بھی کریں اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، کبھی نہ کبھی تو ڈرامہ ہو ہی جائے گا، کبھی نہ کبھی تو فلائٹ جو ہے اتر ہی جائے گی۔ ویسے تو میں کہتا ہوں بھئی ہمارے 2 لیڈر ایسے ہیں جن کو بہت جلدی سے جنت میں اعلیٰ مقام مل جانا چاہیے، اس سے پہلے کہ جگہ ہی فل ہو جائے، اس لیے بہت جلدی چلے جائیں، کیونکہ وہ تو اب عذاب ہو گئے ہیں ملک پہ، اور ہمارے اب نئی لیڈرشپ جیسے عمران خان ہے، اب عمران خان کے بعد کون آئے گا، سیکنڈ کون ہے، اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ابھی تک، کبھی سیکنڈ کون ہے، کیونکہ جتنے سیکنڈ ہیں نا اور جو تصور کیے جا رہے ہیں وہ ہمیں پسند نہیں ہے، وہ سیکنڈ عمران خان کا نعم البدل نہیں ہے، ٹھیک ہے عمران خان ایک صحیح بندہ ہے، لیکن ابھی بھی جتنے چور ہیں وہ آپس میں مل گئے ہیں، کیونکہ انہیں اپنی شوگر فیکٹریاں بچانی ہیں، انہیں سبسڈی چاہیے،
کیونکہ بھئی ہر سال جو ہے شوگر جو ہے، یعنی ایک تو ڈائبٹیز والی شوگر کی بات نہیں کر رہا میں، چائے والی شوگر کی بات کر رہا ہوں کہ بھئی چائے میں جو شوگر ڈالتے ہیں وہ بہت مہنگی پاکستان میں بنتی ہے. اگر ایک چمچی شکر چائے میں اگر 2 روپے کی پڑ رہی ہے تو ہم باہر سے امپورٹ کریں تو 50 پیسے کی ہوگی، کیونکہ چائے ہو گئی ہے 10 روپے کی، جس میں 2 روپے کی چینی ہوتی ہے اور 1 روپے کا پانی ہوتا ہے اور 5 روپے کی پتی ہوتی ہے، کیونکہ پتی بہت مہنگی ہے. تو یہ سارے چیزیں ملا کے اور پھر ان کا پروفٹ ہوتا ہے، تو 5 روپے کی چائے ہوتی ہے، 10 روپے کی بیچتے ہیں. خیر جو کچھ بھی ہے، باتیں تو ہوتی رہیں گی مذاق کی اور سب کچھ، لیکن یہ ہے کہ ذرا غور کریں کہ بھئی شوگر فیکٹریاں جو ہیں ان کو نیشنلائز کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. اگر کرنا چاہیے تو یہ بگاڑ کیا لیں گے اگر نیشنلائز کریں گے. لیکن بات یہ کہ اوپر کے لوگ جو ہمارے یہاں بیوروکریٹ بیٹھے ہیں وہی سسٹم چلاتے ہیں اور وہی سب سے بڑے چور ہیں. ہر بیوروکریٹ نمبر 1 چور ہے. اگر نہیں ہے چور تو آپ دیکھ لیں، ہر وہ آدمی غدار ہے جو اپنا پیسہ باہر رکھتا ہے، ملک سے باہر رکھتا ہے. ہر وہ آدمی غدار ہے جو اپنے ملک میں ان کی بات کر رہا ہوں جو حکومت میں ہے. پرائیویٹ آدمی اگر باہر کچھ خریدتا ہے اپنے پیسوں پہ، یا مل اونر خریدتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے. لیکن یہ کہ ہمارے یہاں لیڈر اسی کو ہونا چاہیے جس کی جائیداد باہر نہیں ہو. لیڈر وہ ہونا چاہیے جس کے بچے ہمارے ملک میں پڑھیں اور گورنمنٹ اسکول میں پڑھیں، پرائیویٹ میں نہیں. لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے ملک میں کوئی بھی پرائیویٹ اسکول نہیں کھلنے دے، یونیورسٹی نہیں کھلنے دے، بلکہ گورنمنٹ کے اس پہ ہونا چاہیے. یا پھر یہ کہ جو لوگ پرائیویٹ کھولنے والے ہیں 70% ملک کا آدمی اور 30% باہر کا پیسہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ تعلیم کو جو ہے اگر آپ بزنس بنا دیں گے تو آپ کے یہاں جاہل ہی پیدا ہوں گے. ویسے تو ہو ہی رہے ہیں یار، کیا کیا جائے، کیونکہ ہر امیر آدمی کا بچہ تو باہر پڑھ رہا ہے، غریب آدمی کا ملک پہ پڑھ رہا ہے، جس کے پاس بیٹھنے کے لیے کرسیاں میز نہیں ہیں، اوپر بلب پنکھا نہیں ہے. لیکن کچھ ایسے اسکول بھی ہیں جو کہ ہمارے ایئر کنڈیشن ہے، جن کی فیسیں جو ہے وہ 200-400 500 اور 1000 اور 4,000 ڈالر میں ہے فیس ہمارے یہاں پاکستان میں ہے. تو یہی کہنے کا مطلب ہے کہ تعلیم بھی جو ہے ایک دھندا بن گیا ہے. دھندا مراد یہ ہے کہ بھئی بزنس بن گیا، اور جب تعلیم بزنس بن جائے تو پھر یہی کھیل تماشے ہوتے ہیں کہ آج یلو دن ہے. پورے بچے کو لے کے ویکیشن پہ آج کل ہمارے یہاں اسکول لندن لے جاتے ہیں بچوں کو، امریکہ لے جاتے ہیں. ہر بچے سے 10-10 لاکھ 5-5 لاکھ ٹور کا وصول کرتے ہیں، جس میں ہوٹل رہائش سب کچھ، اور سب کو لے جاتے ہیں. اسے مزے یہ آتے ہیں کہ بھئی ٹیچر اور وہاں کے جو کرتا دھرتا ہیں ان کی بھی فیملی لندن گھوم آتی ہے. اب جاتے ہیں، اگر 50 جا رہے ہیں تو 20 ہی واپس آتے ہیں، یا آدھے آتے ہیں آدھے وہیں رک جاتے ہیں. بھائی ظاہری بات ہے، باہر جانا بھی تو آج کل بہت مہنگا ہوتا ہے نا، تو اس کے بیچ ذرا جو ہے نا وہ ٹریفکنگ وغیرہ کا بھی چکر ہوگا. ذرا غور کیجئے گا. یہ جو اسکول بچوں کو باہر لے جاتے ہیں، بچے ہی جا رہے ہیں، بچوں کے ساتھ بڑے 40 سال کے بچے یا 30 سال کے بچے جا رہے ہیں. دیکھ لیں چیز کی کلاس کا ٹیچر اور ان کا خاندان اور ان کے ہوتے سب رشتہ دار سب لوگ اسی کے بیچ میں جو ان کے ویزے لگ جاتے ہوں گے، اور ایک ویزا 20-20 لاکھ کا شاید ہو سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے. بھئی یہ سب کچھ میں ویڈیو پہ دیکھ چکا ہوں، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہی آج کل مزے کی بات ہے. بزنس جو ہے وہ ہر چیز میں ہو گیا، تعلیم میں بزنس ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں. میں ہوں نجم علی اینڈ یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل، اور آئندہ بھی دیکھتے رہیں. تو پلیز سبسکرائب تو ضروری کر لیں. شکریہ. خدا حافظ.